बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, दुनिया तेज़ी से बदल रही है। हर गुज़रता दिन हमें एक बड़ी हकीकत की तरफ ले जा रहा है और शायद हम इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आपके दिल की धड़कनों को तेज़ कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई हम क़यामत के करीब पहुँच चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ, शाम की सरजमीन की तबाही, दुनिया में बढ़ते हुए फितने और क़यामत की बड़ी अलामात। आज हम इन तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को क़यामत की अलामत के लिए मरकज़ी मकाम बनाया। क्या ये सब निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं या कुछ बाकी हैं? जंगें, जुल्म सितम और शाम में जारी तबाही को हम किस तरह क़यामत की निशानियों के साथ जोड़ सकते हैं? क्या वाकई अगला साल क़यामत का हो सकता है? मौजूदा हालात में हमें क्या करना चाहिए? ये वीडियो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ देगी और आपको एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर करेगी। आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो न सिर्फ दिलचस्प होंगी बल्कि आपके ईमान को ताज़ा करेंगी और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। अब आप सबसे अहम काम करें, ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुँचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आइए अब हम इस पुरजोश और हैरान कुन सफ़र का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, बिलाद शाम, जो आज के शाम, फ़लस्तीन, उर्दून और लबनान पर मुश्तमिल है, एक ऐसा ख़ित्ता है जो तारीख़, दीन और रूहानियत के एतबार से बेमिसाल अहमियत रखता है। इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतों से नवाजा और कुरान और हदीस में इसकी फजीलत को बार बार बयान किया गया। यहाँ की सरजमीन को अर्जुल अंबिया यानी अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह के अहकामात की तबलीग की और अपनी कौमों को हिदायत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें दीन तौहीद का अजीम पैगम्बर कहा जाता है, ने अपनी कौम के शिर्क से मायूस होकर शाम की सरजमीन की तरफ हिजरत की। ये वही जगह है जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी दावत का सिलसिला जारी रखा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी इस खित्ते में तशरीफ़ लाए और अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से ख़बरदार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान भी इसी खित्ते से जुड़ी है। जब बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करा के उन्होंने फ़लस्तीन के करीब ले जाकर क़याम किया। बिलाद शाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और उनकी तबलीग का मरकज़ भी शामिल है। ये वही ज़मीन है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ रुजू करने की हिदायत दी और मौजज़ात के ज़रिए तौहीद का पैगाम आम किया। बैतुल मक़दस, जो इसी खित्ते में वाक़ है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इबादत गाह रही और इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत के लिए एक मुश्तरका मुक़द्दस मकाम है। यही वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात ले जाया गया और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। खिलाफत राशिदा के दौरान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बिलाद शाम को इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बनाया गया। उस वक्त इस खित्ते में रोम की सल्तनत का असर रसूख था, लेकिन मुसलमानों की बेमिसाल जिद्दोजहद ने इसे इस्लामी तारीख़ का हिस्सा बना दिया। यरमूक की जंग इस सिलसिले में एक अहम वाक़या है, जहाँ मुसलमानों ने रोमियों को शिकस्त देकर इस खित्ते को इस्लाम के ज़ेर साया लाए। बनु उमय्या के दौर में दमिश्क खिलाफत का दारुल हुकूमत बना और इस्लामी तहजीब का एक नुमाया मरकज़ बन गया। ये वही वक्त था जब इस्लाम की तालीमात, सकाफ़त और उलूम ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रोशनी फैलाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सलीबी जंगों में शानदार फतूहात और बैतुल मक़दस की आज़ादी भी बिलाद शाम की तारीख़ का एक नाकाबिले फरामोश बाब है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़्म और क़यादत आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। बिलाद शाम की सरजमीन कुदरती हुस्न और ज़रख़ेज़ी से भी मालामाल है। दरिया फ़रात और दरिया उर्दून जैसे अहम दरिया इस खित्ते से गुजरते हैं, जो न सिर्फ ज़राअत के लिए मौजू हैं बल्कि इंसानी तहजीब के आगाज़ से ही इनकी अहमियत रही है। इन दरियाओं ने इस इलाके को एक तिजारती और ज़रई मरकज़ बनाया, जिसकी बदौलत यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम और तहजीबें परवान चढ़ीं। ये सरजमीन न सिर्फ माजी के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मौजज़ात और तबलीग की गवाह है, बल्कि इस्लामी तारीख़ के कई अहम वाक़यात का मरकज़ भी रही है। आज बिलाद शाम की अहमियत न सिर्फ तारीख़ी बल्कि दीनी और रूहानी तौर पर बरकरार है, और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक यादगार अलामत है जो हमें माजी की अज़मत और मौजूदा हालात पर गौर करने की दावत देती है। प्यारे दोस्तों, बिलाद शाम के बारे में कुरान मजीद ने
کئی مقامات پر ذکر کیا ہے جن میں اس سرزمین کی برکتوں اور فضیلتوں کو واضح کیا گیا۔ سورہ اسراء میں مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات لے جایا گیا اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ اس کا ذکر نہ صرف ایک روحانی سفر کے طور پر کیا جاتا ہے بلکہ یہ واقعہ اس خطے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بلاد شام کو برکت والی زمین کہا جو اپنے روحانی اثرات، تاریخی واقعات اور مستقبل کی پیش گوئیوں کی وجہ سے اہم ہے۔ اللہ نے اس سرزمین کو اپنے کئی انبیاء کے قیام اور دعوت کا مرکز بنایا۔ یہ سرزمین انبیاء کی جد و جہد، قربانی اور اللہ کے احکامات کی یادگار ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے سفر کے نقوش آج بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ اس سرزمین کی عظمت کو مزید واضح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاد شام کو اللہ کی منتخب کردہ سرزمین قرار دیا اور مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ اس علاقے کی حفاظت کریں اور اسے اہمیت دیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی برکت شام پر ہے، وہاں رہنے والوں پر اس کا خاص کرم ہے۔ یہ بیان اس خطے کی دینی اور روحانی مقام کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ بلاد شام کی فضیلت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ سرزمین کو قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کے فتنے ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان پیشگوئیوں نے اس خطے کو مسلمانوں کے لیے ایک خاص اہمیت عطا کی ہے کیونکہ یہ واقعات قیامت کے قریب آنے کی علامات ہیں۔ احادیث میں ایک عظیم آگ کا بھی ذکر ہے جو بلاد شام سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ علماء کے مطابق یہ آگ قیامت کے قریب ایک بڑی علامت ہوگی اور اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہوگی۔ موجودہ حالات اور شام کے بحران کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ ان پیش گوئیوں کو موجودہ وقت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کسی خاص وقت یا موجودہ حالات سے مخصوص نہیں کی جا سکتی۔ بلاد شام کا ذکر نہ صرف ایک تاریخی یا جغرافیائی تناظر میں ہوتا ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی و اخلاقی سبق بھی ہے۔ اس سرزمین پر انبیاء کی موجودگی، اللہ کے معجزات اور قیامت کی نشانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی رضا کے حصول پر توجہ دینی چاہیے۔ پیارے دوستو، بلاد شام کو قیامت کی نشانیوں کا مرکز قرار دیا گیا ہے جیسا کہ احادیث نبویہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث کے مطابق قیامت کے قریب دنیا میں کئی بڑے فتنے اور آزمائشیں ظاہر ہوں گی جن میں شام کا خطہ ایک مرکزی کردار ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں زمین کا دھسنا مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں ہوگا، دھواں ظاہر ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کے فتنے نمودار ہوں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک عظیم آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ان کے اجتماع کے مقام تک لے جائے گی۔ یہ سرزمین نہ صرف ان نشانیوں کے ظہور کا مرکز ہوگی بلکہ یہاں ایمان والوں کے لیے کئی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ ایک روایت کے مطابق فتنے شام میں جمع ہوں گے اور یہ خطہ ایک وقت میں آزمائشوں کا مرکز بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آزمائشوں کے دوران صبر اور اللہ کی طرف رجوع کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا جب فتنے شام میں گھر کر جائیں گے۔ یہ حدیث نہ صرف موجودہ حالات بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے چیلنجز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ فتنے کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ شام کے حوالے سے ایک اور پیشگوئی یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ایک دن شام اور بیت المقدس کے مقام پر دجال کا مقابلہ کرے گا۔ یہ حدیث اس خطے کی مستقبل کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے بڑے واقعات میں سے ہیں۔ موجودہ دور کے حالات کو بھی کئی لوگ ان احادیث کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی، مظالم اور فتنہ و فساد کو کئی لوگ قیامت کی نشانیوں کے ظہور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں ان پیشگوئیوں کو محتاط انداز میں سمجھنا چاہیے اور کسی مخصوص وقت یا واقعے کے ساتھ جوڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیاں اللہ کے علم میں ہیں اور ان کا وقت متعین کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ شام کی سرزمین جو انبیاء کی موجودگی اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کی گواہ ہے، آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک سبق آموز مقام ہے۔ موجودہ حالات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا
آزمائشوں کی جگہ ہے، اور ہمارا اصل مقصد اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ان پیشگوئیوں سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سنوارنا چاہیے۔ شام کی سرزمین کی موجودہ صورتحال، اس کے تاریخی پس منظر اور قیامت کی پیشگوئیوں کو سمجھنے کے لیے ایک جامع تناظر درکار ہے۔ آج کے دور میں شام کی سرزمین پر جاری خانہ جنگی، مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے لیے ایک تلخ حقیقت ہیں۔ ان حالات نے امت مسلمہ کے دلوں میں بے چینی اور فکر پیدا کی ہے۔ کئی علماء اور دانشور ان حالات کو اسلامی تعلیمات اور قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ سرزمین ہے اور یہاں رہنے والوں کے لیے دعا کی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا نہ صرف اس خطے کی اہمیت کو واضح کرتی بلکہ اس کی حفاظت اور سلامتی کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے۔ تاریخی طور پر شام اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد یہاں اسلامی خلافت مضبوط ہوئی اور بنو امیہ کے دور میں دمشق دارالحکومت بنا۔ اس کے علاوہ صلیبی جنگوں کے دوران اس خطے میں مسلمانوں نے نہایت اہم فتوحات حاصل کیں اور صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کی آزادی اور صلیبیوں کی شکست آج بھی ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ آج کے حالات میں شام میں جاری جنگ کو کئی لوگ قیامت کی پیشگوئیوں سے منسلک کرتے ہیں۔ احادیث کے مطابق شام ایک وقت میں آزمائشوں کا مرکز بنے گا اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں دجال کے خلاف ایمان والوں کی جنگ ہوگی۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قیامت کی نشانیوں کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا اور انہیں موجودہ دور کے مخصوص واقعات سے جوڑنا احتیاط کا متقاضی ہے۔ علماء کرام ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ موجودہ فتنے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں اور امت مسلمہ کی وحدت کے لیے دعا کریں۔ ان حالات میں صبر، استقامت اور اللہ سے رجوع ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ان آزمائشوں سے نکال سکتا ہے۔ بلاد شام نہ صرف تاریخ اور دین کے حوالے سے اہم ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک یاد دہانی بھی ہے کہ دنیا میں ہونے والے حالات عارضی ہیں۔ ہمیں ان سے سبق لے کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے، فتنہ و فساد سے بچنے اور اپنی اصلاح پر زور دیا۔ یہ ہدایت آج کے حالات میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ شام اور اس کے گرد و نواح کے مظلومین کے لیے دعا کریں اور اپنی طاقت و وسائل سے ان کی مدد کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی سرزمین کو قیامت کی بڑی نشانیوں کے مرکز کے طور پر بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو فتنے کے وقت صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا جب بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ پس جب فتنے برپا ہوں تو اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ یہ حدیث ہمیں ان اوقات میں حکمت اور صبر کی تعلیم دیتی ہے جب معاشرے میں فتنے اور فساد عام ہو جائیں۔ احادیث میں ایک اور اہم پیشگوئی شام میں دجال کے خلاف مسلمانوں کے لشکر کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ روایات کے مطابق مسلمان ایک دن شام کے علاقے میں جمع ہوں گے اور یہاں دجال کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس واقعے کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہمیں ایمان کی مضبوطی اور اتحاد کی اہمیت کی یاد دلاتی ہیں۔ شام کی موجودہ صورتحال میں جاری جنگ، تباہی اور انسانی بحران نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور یہ سرزمین جسے برکت والی زمین کہا گیا آج مظلومیت کی ایک زندہ مثال بن چکی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ انہیں قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم علماء ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کو کسی خاص دور یا واقعات کے ساتھ منسلک کرنا محتاط رویے کا متقاضی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ حالات یقیناً باعث تشویش ہیں، لیکن ہمیں اپنی توجہ ایمان کی مضبوطی اور اعمال کی اصلاح پر مرکوز کرنی چاہیے۔ احادیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں ایک عظیم آگ کا ذکر ہے جو شام یا اس کے گرد و نواح سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس بارے میں مختلف علماء کے خیالات ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ایک آگ حقیقی آگ ہوگی
جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہوگی، جبکہ دیگر اسے کنایا قرار دیتے ہیں جو جنگوں اور فتنوں کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہیں بعض علماء نے قیامت کی نشانیوں کے قریب قرار دیا۔ 1258 عیسوی میں مدینہ کے قریب وادی حجر میں ایک شدید آگ ظاہر ہوئی جس کی روشنی کئی ماہ تک دور دراز کے علاقوں میں دیکھی گئی۔ اس واقعے کو بعض لوگوں نے قیامت کی نشانیوں کا پیش خیمہ سمجھا، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اصل نشانیاں ان کی اپنی ترتیب اور وقت کے مطابق ظاہر ہوں گی جو اللہ کے علم میں ہے۔ شام کی سرزمین اور قیامت کی نشانیاں نہ صرف امت مسلمہ کے لیے سبق آموز ہیں بلکہ ایک روحانی رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث شام میں ظاہر ہونے والے فتنوں، جنگوں اور آزمائشوں کے حوالے سے ہمیں خبردار کرتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے مشرق سے اٹھیں گے اور شام میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شام کا خطہ آزمائشوں کا مرکز ہوگا اور یہ ایمان والوں کے لیے صبر اور استقامت کا وقت ہوگا۔ آج کی صورتحال میں شام کی جنگ اور وہاں کے مظالم کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ ان پیش گوئیوں کو موجودہ حالات کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی، مختلف طاقتوں کی مداخلت اور عام لوگوں کی بے بسی ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان حالات کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ان حالات میں امت مسلمہ کو اتحاد، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک اہم حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے ظاہر ہوں تو اپنے گھروں میں رہو اور ان سے دور رہو۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فتنے کے وقت میں فتنہ پرور ماحول میں شامل ہونے کے بجائے خود کو محفوظ رکھنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا زیادہ اہم ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی۔ شام کے حوالے سے ایک اور اہم حدیث قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کے ظہور سے متعلق ہے۔ روایت کے مطابق دجال شام کے علاقے میں نمودار ہوگا اور مسلمانوں کا ایک لشکر اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب کے حالات کو بیان کرتا ہے اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ان نشانیوں کے وقت ایمان پر مضبوطی اور اتحادی کامیابی کی کنجی ہوگی۔ اسی طرح ایک عظیم آگ کا بھی ذکر احادیث میں ملتا ہے جو شام یا اس کے قریب کے علاقے سے ظاہر ہوں گی۔ علماء کے مطابق یہ آگ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوگی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ تاہم اس کی تشریح میں مختلف آراء موجود ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ آگ جنگوں، اسلحے یا فتنوں کی علامت ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر علماء اس کو حقیقی آگ قرار دیتے ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے جنہیں بعض لوگوں نے قیامت کی نشانیوں کے قریب سمجھا۔ مثال کے طور پر 13ویں صدی میں وادی حجر کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوئی جس نے کئی ماہ تک علاقے کو روشن رکھا۔ اس واقعے کو قیامت کی نشانی کے طور پر دیکھا گیا، لیکن علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قیامت کی اصل نشانیاں اپنی ترتیب اور اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ظاہر ہوں گی۔ پیارے دوستو، شام کے حوالے سے جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ ہمیں اس خطے کی آزمائشوں اور مستقبل کے اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم حدیث دجال کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق ہے۔ روایت کے مطابق دجال کے فتنے شام میں ظاہر ہوں گے اور اسی خطے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس واقعے کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ علماء اس حدیث کی روشنی میں شام کے خطے کو قیامت کے اہم ترین واقعات کا مرکز سمجھتے ہیں، جو نہ صرف روحانی بلکہ عملی طور پر بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ احادیث میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے جسے عظیم آگ کہا گیا ہے، جو شام یا اس کے ارد گرد کے علاقے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس آگ کے بارے میں علماء نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ کچھ اسے حقیقی آگ قرار دیتے ہیں جو اللہ کی قدرت کے تحت نمودار ہوگی، جبکہ دیگر اسے فتنہ و فساد اور جنگوں کی علامت سمجھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں شام اور اس کے ارد گرد جاری جنگیں، اسلحے کی تباہ کاری اور عالمی طاقتوں کی مداخلت کو بعض لوگ اس پیشگوئی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تاہم علماء نے ان احادیث کو کسی خاص دور یا واقعات کے ساتھ منسلک کرنے میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ شام کے حوالے سے فتنے کے بارے میں ایک اور روایت ہمیں ایک اور اہم سبق دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے مشرق سے اٹھیں گے اور شام میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ یہ حدیث شام کو نہ صرف قیامت کی نشانیاں ظاہر کرنے کا مرکز بناتی ہے، بلکہ اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ یہ خطہ آزمائشوں کا گہوارہ ہوگا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر کرنے، فتنے سے دور رہنے اور اپنی اصلاح کی تاکید کی ہے۔
شام کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ موجودہ جنگوں اور مسائل کو قیامت کی نشانیوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت کی اصل نشانیاں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گی اور ان کا وقت اور ترتیب اللہ کے علم میں ہے۔ شام میں موجود جنگ، خانہ جنگی اور تباہ کاری کو دیکھ کر ہم صرف یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ یہ خطہ آج بھی ایک اہم روحانی اور دینی مرکز ہے، جس کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دعا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شام کے فتنے کو سمجھنے کے لیے ماضی کے ان واقعات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے جو اس خطے میں پیش آئے۔ خلافت راشدہ کے دور میں اس خطے میں کئی فتوحات ہوئیں، لیکن بعد کے ادوار میں یہ خطہ آزمائشوں اور جنگوں کا مرکز بھی رہا۔ صلیبی جنگوں کے دوران اس سرزمین پر جو قربانیاں دی گئیں وہ آج بھی مسلمانوں کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے شام کا مقام نہ صرف دینی اعتبار سے اہم ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے یکجہتی اور صبر کی مثال بھی ہے۔ شام کی سرزمین کے حوالے سے ایک اہم پہلو یہ ہے، یہ قیامت کی آخری بڑی جنگوں کا مرکز ہوگا جنہیں ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق یہ جنگ مسلمانوں اور غیر مسلم افواج کے درمیان ہوگی اور اس کا مقام شام کے علاقے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ اس قدر شدید ہوگی کہ زمین انسانی خون سے تر ہو جائے گی، لیکن آخرکار مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب کے حالات کو مزید واضح کرتا ہے اور امت مسلمہ کو تیار رہنے کی ہدایت دیتا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کا امتحان ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کی بڑی طاقتیں شام کے خطے پر قابض ہونے کی کوشش کریں گی اور ایمان والوں کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس جنگ کا تعلق صرف فوجی مقابلے سے نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی مضبوطی سے بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بھی احادیث میں شام کا ذکر موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ علماء اس واقعے کو قیامت کے قریب کا ایک اہم ترین واقعہ سمجھتے ہیں جو نہ صرف دجال کے فتنے کا خاتمہ کرے گا بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک نئی امید اور روشنی کا آغاز ہوگا۔ شام کی سرزمین کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ جگہ انبیاء کی میراث ہے جہاں ان کے معجزات ظاہر ہوئے اور ان کی دعوت کا مرکز رہا۔ اس خطے کی برکت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے خصوصی دعا کی، اے اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا نہ صرف اس خطے کی حفاظت کی ضرورت کو واضح کرتی ہے بلکہ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ موجودہ حالات میں شام میں جاری جنگ، تباہی اور انسانی بحران ہمیں ان احادیث اور پیشگوئیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کئی لوگ ان حالات کو قیامت کی نشانیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن علماء نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ قیامت کی نشانیاں اپنے وقت پر اور اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گی۔ موجودہ جنگوں اور فتنوں کو ان سے جوڑنے میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شام کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ خطہ آج بھی ایک عظیم آزمائش اور انسانی بحران کا مرکز ہے۔ وہاں جاری جنگ، تباہی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ سرزمین جسے قرآن نے برکت والی زمین کہا، آج مظلومیت کی گواہ بنی ہوئی ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال ان فتنوں کی جھلک ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے آزمائش میں مبتلا ہوں گے اور فتنے مشرق سے اٹھیں گے اور شام میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ شام کی موجودہ جنگ اور اس میں مختلف گروہوں اور عالمی طاقتوں کی شمولیت کو اس حدیث کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دھوئیں کا ذکر ہے۔ علماء کے مطابق یہ دھواں کسی بڑی جنگ یا قدرتی آفت کی علامت ہو سکتا ہے۔ شام میں جاری بمباری، کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوئیں کو بعض لوگ اس حدیث سے جوڑتے ہیں۔ تاہم علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قیامت کی اصل نشانیاں اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ظاہر ہوں گی اور ان کے بارے میں قطعیت سے بات کرنا محتاط رویہ اختیار کیے بغیر ممکن نہیں۔ موجودہ حالات میں شام کی سرزمین پر طاقتور اقوام کے مابین پراکسی جنگیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہی حالات ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمائشوں کا مرکز کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں عظیم آگ کا بھی ذکر ملتا ہے جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ موجودہ تباہی، جنگوں میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور ان سے پیدا ہونے والے مناظر کو بعض لوگ اس علامت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ حالات ان پیشگوئیوں کی جھلک ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں قیامت کی نشانیاں قرار دینے میں محتاط رہنا چاہیے۔
شام میں جاری حالات کو کئی علماء اور اسلامی اسکالرز قیامت کی بڑی نشانی اور امام مہدی کے ظہور سے جوڑتے ہیں، اگرچہ یہ علامات براہ راست موجودہ حالات پر قطعی طور پر لاگو نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کا تعلق ان پیشگوئیوں سے ضرور محسوس ہوتا ہے جو قیامت کے قریب کے واقعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں۔ فتنہ و فساد کا مرکز شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ مشرق سے اٹھے گا اور شام میں گھر کرے گا۔ ترمذی۔ یہ حدیث شام کو آزمائش اور فتنوں کا مرکز قرار دیتی ہے۔ موجودہ وقت میں شام میں جاری خانہ جنگی، عالمی طاقتوں کی مداخلت اور عوام کی بے بسی کو اس حدیث کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ فتنے امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی آزمائشوں کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور اور شام کی اہمیت۔ احادیث میں امام مہدی کے ظہور کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کا مرکز مشرق وسطی ہوگا اور شام کے علاقے میں ان کے خلاف دجال کی جنگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ پھر لوگوں میں سے بہترین افراد شام میں آئیں گے اور امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مسلم۔ یہ حدیث شام کو امام مہدی کے ظہور کے لیے کلیدی مقام کے طور پر بیان کرتی ہے۔ موجودہ حالات میں شام کے بحران کو ان آزمائشوں کی جھلک سمجھا جا سکتا ہے جو امام مہدی کے وقت میں ظاہر ہوں گے۔ شام اور دجال کی جنگ۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا ایک لشکر شام میں دجال کے خلاف جنگ کرے گا اور وہ لشکر بیت المقدس کے قریب ہوگا۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام دجال کے خلاف ہونے والی جنگوں کا مرکز ہوگا۔ موجودہ وقت میں شام میں جاری جنگ اور اس میں بڑی طاقتوں کی شمولیت کو بعض لوگ ان نشانیوں کی تیاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دھواں اور جنگ کی علامت۔ قرآن میں ایک دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ بس تم اس دن آسمان سے دھواں اٹھتے دیکھو گے۔ سورہ دخان آیت نمبر 10۔ شام میں جاری بمباری، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوئیں کو بعض لوگ اس علامت سے جوڑتے ہیں۔ علماء کے مطابق یہ دھواں ایک بڑی جنگ یا فتنے کی علامت ہو سکتا ہے جو امام مہدی کے ظہور سے قبل ہوگا۔ فتنوں کے وقت صبر کی تلقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے ظاہر ہوں تو گھروں میں بیٹھ جاؤ اور ان میں شامل نہ ہو۔ بخاری۔ شام کی موجودہ صورتحال ہمیں ان پیشگوئیوں کی یاد دلاتی ہے۔ جنگ، خون ریزی اور مظالم کو دیکھ کر علماء یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ وقت ان بڑی آزمائشوں کی جھلک ہو سکتا ہے جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئیں گی۔ شام اور روحانی مرکزیت۔ امام مہدی کے ظہور کی روایت میں شام کو روحانی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرقی مینار پر ہوگا اور امام مہدی کا تعلق بھی اسی خطے سے ہوگا۔ علماء کے مطابق موجودہ حالات ان واقعات کی تیاری یا ان کی علامات ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس عظیم وقت کے لیے تیار ہیں یا ہم اپنے نفس کی غلامی میں اتنے گم ہیں کہ اس لمحے کو پہچان بھی نہیں سکیں گے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو امام مہدی کے ظہور کا خیر مقدم کر سکیں، جو اس انقلاب کا حصہ بن سکیں اور جو عدل و انصاف کے اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امام مہدی کے ظہور کے وقت میں ان کے ساتھیوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو ظلم کے ساتھ ہوں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یا رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ رائے اور جذبات کا اظہار کریں، ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس پیشگوئی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک امید کی روشنی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جب دنیا عدل و انصاف کا ایک نیا دور دیکھے گی؟ کیا آپ زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت کے لیے خود کو تیار کر سکیں؟ ہم آپ کے کمنٹس پڑھنے کے منتظر ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یا اللہ ان سننے والوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ان کے گھروں میں سکون، ان کے دلوں میں امید اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ آئیے اس ویڈیو کے اختتام پر یہ وعدہ کریں کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے بلکہ دنیا میں عدل و انصاف اور محبت پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کریں تاکہ ہم سب مل کر دین کی روشنی کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔